बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम वरीशा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक भयानक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मैं शुरू से ही बहुत खूबसूरत, तमीज़दार और सुलझी हुई बच्ची थी। ख़ानदान में हर कोई मेरी तारीफ़ करता था। सब मुझे बहुत पसंद करते थे। अम्मी और अब्बू भी मुझसे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं कभी नाफरमान औलाद नहीं रही थी। सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा जा रहा था। जब मैंने एफ़ए किया तो मेरे वालिदैन की एक हादसे में मौत हो गई। ये सदमा बहुत शदीद था। मैं काफ़ी अरसा ख़ुद को संभाल न सकी और इसी सोग में रही। मेरी खाला मुझे अपने घर ले गई। वो मुझे पहले ही बहुत पसंद करती थी। उनका सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा अजमेर दूसरे मुल्क था, जबकि रानिया यहीं रहती थी। वो कज़न होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मुझे अपने माँ बाप की वफ़ात का इस कदर सदमा था कि मैं संभल नहीं पा रही थी। मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मैंने बीए में भी दाखिला नहीं लिया था। मैं यूं ही दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। 1 साल मुझे संभलने में लग गया। खाला और रानिया ने मुझे बड़ी मुश्किलों से संभाला था। वो बिलाखिर मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने में कामयाब हो गई। ये सच है कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। ये फ़ैसले अल्लाह के होते हैं, और अगर हम किसी के जाने के बाद उसका रोग लेकर ख़ुद पर जुल्म करने लग जाएं तो गुनाहगार होते हैं। मेरे अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बन जाऊं। इसीलिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने बीए में दाखिला ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस लौट रही थी। मेरे चेहरे पर अब मुस्कुराहट भी आ जाती थी, जो कुछ अरसे से खो सी गई थी। मैं दिन रात लगन से पढ़ाई करने लगी। एक रात मैं देर तक जाग रही थी। मुझे लगा जैसे गैलरी में कोई आया है। मैं हैरानी से उठकर गैलरी में आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस कमरे में आई तो एक अजीब सी मखलूक मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह पाकर उसने इंसान का रूप धार लिया। मुझे कोई हैरानी न हुई। मैं जानती थी वो जिनज़ादा है। मेरे अब्बू आमिल थे और अक्सर उनका नेक और बुरे जिन्नात से पाला पड़ता रहता था। किसी लड़की पर बुरे जिन्नात आशिक हो जाते तो मेरे अब्बू ही उन जिन्नात को भगाते थे। ज़िंदगी में मैंने जिन्नात देख रखे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने उससे पूछा। मैं डर तो नहीं रही थी, लेकिन ये बेचैनी थी। न जाने वो अच्छा जिन था या बुरा। डरो मत, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे अब्बू ने मेरे ख़ानदान की बहुत मदद की है। मैं इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ कि शायद तुम्हारी भी कोई मदद कर सकूँ। मैं मुसलमान जिन हूँ, वो मुझे बताने लगा। मैं मुस्कुरा दी थी। शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खाला और रानियाँ बहुत अच्छी हैं और मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। तुम चले जाओ, मैंने उससे कहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा के लिए अब नहीं जा सकता। हम जन्नात बहुत वफ़ादार भी होते हैं। सो अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि जिस तरह तुम्हारे अब्बू ने हमारे ख़ानदान की मदद करके हम पर एहसान किया, इसी तरह अब उनकी बेटी यानी तुम्हारा ख्याल रखकर उस एहसान को चुकाऊं। मैं अब चलता हूँ, लेकिन आता ज़रूर रहूँगा। वो मुझे देखकर बोला और फिर एक बिल्ली का रूप धार कर गायब हो गया। मैंने गहरी सांस खारिज की। मैंने उससे ये कह दिया था कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं, और वाकई मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे कोई मेरे साथ देख लेता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। इसीलिए मैंने उसे मना किया था।
میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آئے گا تو اسے صاف الفاظ میں انکار کر دوں گی۔ خیر، میں نے اپنی توجہ دوبارہ پڑھائی پر لگا دی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنے لیے چائے بناتی یا درد کی گولی کھا لیتی۔ جب بھی میرا سر درد ہوتا تھا، بہت شدید ہوتا تھا، فرق صرف تب پڑتا تھا جب میں چائے بنا کر پیتی تھی یا گولی کھاتی تھی۔ میں نے سر دوپٹے سے باندھ لیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب کیا کروں میں؟ سر درد تو رک ہی نہیں رہا۔ میرے اندر چائے بنانے کی بھی ہمت نہیں ہے اور پیناڈول تو کچن میں پڑی ہے۔ میں خود سے بات کرتے ہوئے بولی۔ میں رانیہ کو بھی آواز نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، خالہ کا سسرال بھی بہت بڑا تھا۔ کسی کو میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری موجودگی خالہ کی ساس کو اچھی نہیں لگتی۔ میں ان کے سامنے کم ہی جایا کرتی تھی۔ ایک دن تو میں نے انہیں اپنی خالہ کی جیٹھانی سے یہ کہتے سنا تھا کہ شاید وریشا کا کسی لڑکے سے چکر چل رہا ہے، شاید اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسی لیے ماں باپ کی موت کا جھوٹ بول کر وہ آنسو بہاتی رہتی ہے۔ اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس جنزادے کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اگر میرے والدین حیات ہوتے تو شاید اس جنزادے سے میری دوستی ہو جاتی۔ میری خالہ کی ساس ایک تیز مزاج خاتون تھی۔ اس گھر میں صرف انہی کا راج چلتا تھا۔ ان کے حکم کے آگے کوئی انکار نہیں کر پاتا تھا۔ میں اس بات سے ڈر گئی تھی کہ اگر ان کی ساس نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے اندر وہ جنزادہ انسانی روپ میں دوبارہ آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے تھی، ایک پیناڈول کی گولی اور پانی کا گلاس تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی۔ تم پھر آ گئے؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہاری مدد کو آیا ہوں، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہارے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ چائے ہے اور دوا ہے، اسے کھا لو تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے ٹرے بیڈ کے قریب رکھ دی۔ اس کی موجودگی سے مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سو مجھے یہ احساس بھلا لگنے لگا۔ شکریہ، اب تم جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا را اب یہاں دوبارہ نہ آنا۔ بے شک تم مدد کی نیت سے آئے ہو، لیکن تمہارا میری مدد کرنا مجھ پر بھاری پڑ سکتا ہے، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد وہ دوبارہ بلی کا روپ دھار کر گیلری میں چلا گیا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ نہ جانے وہ میری بات سمجھا تھا یا نہیں۔ چائے پی کر میں سردی بھی کم لگنے لگی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر درد کی گولی کھائی اور برتن سائڈ پر رکھنے کے بعد اپنا کالج بیگ اور کتابیں سمیٹ کر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس رات مجھے بہت پرسکون نیند آئی تھی۔ 2 دن سے وہ جنزادہ نہیں آیا تھا۔ شاید وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آج میں کالج گئی تھی۔ رانیہ اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کالج میں کو ایجوکیشن تھی۔ خالہ کو کو ایجوکیشن بالکل پسند نہیں تھی، لیکن گرلز کالج گھر سے بہت دور تھا، اسی لیے مجبوراً خالہ کو رانیہ اور مجھے اسی کالج میں ایڈمیشن لے کر دینا پڑا۔ میں بی اے پارٹ 1 میں تھی، جبکہ رانیہ ایف اے پارٹ 2 میں تھی۔ آج میرا ٹیسٹ تھا۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، اسی لیے میں خوشی خوشی گراؤنڈ میں آ کر رانیہ کا انتظار کرنے لگی۔ میرے 2 لیکچر آج فری تھے۔ آج رانیہ کا بھی ٹیسٹ تھا، اسی لیے وہ جلدی گراؤنڈ میں نہیں پہنچ سکی تھی، ورنہ وہ مجھ سے پہلے یہاں آ جایا کرتی تھی۔ اب مجھے تنہا بوریت کا احساس ہونے لگا۔ کیسی ہو؟ اچانک وہ جنزادہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا تم چلے جاؤ، میں نے اب کی بار برہمی سے کہا۔
مجھے اس کے آنے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا اور کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ تمہیں تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، اسی لیے چلا آیا۔ ویسے تم نے میرا نام نہیں پوچھا، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، میں جنزادہ سلیمان ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی۔ گراؤنڈ میں اور بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات تو کرو نا، وہ میرے قریب آ کر بولا۔ دیکھو سلیمان، میں تم سے بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہاری مدد لے سکتی ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اسی اثنا میں وہاں رانیہ آ گئی۔ وہ ہم دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کھولے۔ جا رہا ہوں، اس نے رانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چہل قدمی کرتا ہوا چلا گیا۔ کون تھا وہ؟ وریشا؟ رانیہ نے مجھ سے پوچھا۔ اب ہم دونوں ٹہلنے لگی۔ کوئی نہیں، BA کا ہی لڑکا تھا۔ مجھے کہہ رہا تھا میں کافی دنوں سے کالج نہیں آ سکا، مجھے اپنے نوٹس دے دو، مس ریما نے کہا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کسی لڑکے پر تو بھروسہ نہیں کر سکتی نا، لیکن وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتی نوٹس۔ پھر وہ چلا گیا یہاں سے۔ میں نے جھوٹی کہانی سنا کر رانیہ کو مطمئن کر دیا۔ میں رانیہ کو سچائی چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی دادی سے بہت محبت کرتی تھی اور ان سے اس کی کافی دوستی تھی۔ اسی لیے میں رانیہ کو ایسی کوئی بات نہیں بتاتی تھی جو وہ خالہ کی ساس کو جا کر بتائے اور میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اس بات میں 100% سچائی تھی کہ رانیہ مجھ سے زیادہ اپنی دادی کی دوست تھی۔ میری بات سے رانیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھ سے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اچانک جنزادہ سلیمان میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ رانیہ مجھ سے مزے مزے سے باتیں کر رہی تھی، یعنی اسے وہ جنزادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خون خار نظروں سے سلیمان کو دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، لیکن وہ جوں کا توں تھا۔ میں نے رانیہ سے کلاس روم میں چلنے کو کہا تو جا کر سلیمان غائب ہو گیا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، رانیہ نے کہا۔ میں اس کے ساتھ کلاس روم میں چلی گئی۔ ویسے بھی گراؤنڈ میں بہت سردی تھی۔ گھر آ کر آرام کے بعد میں نے اور رانیہ نے کھانا کھایا، چائے بنا لی۔ میں اور رانیہ مل کر سب گھر والوں کے لیے چائے بناتی تھیں۔ گھر میں کل 20 افراد تھے۔ ماشاء اللہ گھر بہت بڑا تھا اور افراد بھی بہت تھے۔ پھر ہم نے سب کو چائے سرو کی۔ 4:30 بجے چائے کا وقت ہوا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سب لاؤنج میں جمع ہو جاتے تھے۔ دادی بھی وہاں آ جایا کرتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ کچھ ماہ میں ازمیر گھر واپس آ رہا ہے۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے آخری بار نہ جانے کب دیکھا تھا۔ وہ پاکستان کم ہی آتا تھا۔ میری اس سے آخری بار کب بات ہوئی مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ مجھ سے 3-4 سال بڑا تھا۔ مجھے وہ سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا لگتا تھا۔ مجھے پڑھے لکھے لڑکے بہت پسند تھے۔ مجھے ازمیر کا انتظار تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار کچھ ایسا ہوگا کہ مجھے زندگی بھر کے لیے ازمیر سے نفرت ہو جائے گی۔ اگلے دن اتوار آ گیا تو میں نے اور رانیہ نے کپڑے دھونے والی مشین لگا لی۔ عموماً ہم دونوں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتے تھے، جبکہ باقی گھر والوں کے کپڑے کام والی دھوتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے کام والی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ہم نے سب کے کپڑے دھونے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کو کام کرنے کا ویسے بھی بہت شوق تھا۔ سارا دن اسی میں لگ گیا۔ ہم اپنے کزنز کے ساتھ مل کر کپڑوں والی بالٹیاں اور ٹب چھت پر لے گئے۔ آج چائے لیٹ ہو گئی ہے، رانیہ تم ایسا کرو جا کر چائے رکھ دو، میں یہ سب پھیلا کر نیچے آتی ہوں، میں نے رانیہ سے کہا۔ 5 بج گئے تھے اور سب چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، دھیان سے پھیلاؤ، رانیہ مسکرا کر بولی اور نیچے چلی گئی۔ اب میں تنہا چھت پر کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہوا میں اس قدر ٹھنڈک تھی کہ میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی۔ کپڑے پھیلانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کپڑے پھیلانے کے ساتھ ساتھ انہیں پن اپ بھی کر رہی تھی
تاکہ ہوا کے زور سے اڑ نہ جائیں۔ جیسے ہی میں کپڑوں کی بالٹی کی جانب مڑی، میں دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، وہ جنزادہ میرے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے چیخنے سے روک چکا تھا۔ اس کی اچانک آمد پر میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ شش، چیخنا اچھا نہیں ہے۔ اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور جب اسے یقین آ گیا کہ میں نہیں چیخوں گی تو اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تم دوبارہ سے میرے پیچھے آ گئے۔ مجھے بتاؤ میں تمہیں کن الفاظ میں سمجھاؤں؟ میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر برہمی سے کہا، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دیکھو تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، سو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے چٹکی بجائی تو سب کپڑے ایک سیکنڈ میں خود بخود رسیوں پر ٹنگ گئے۔ میرے لب کھل گئے۔ یہ سچ تھا کہ مجھے واقعی سردی لگ رہی تھی۔ اب کام آسان ہو گیا تھا، لیکن میں اس کا اظہار نہ کر پائی۔ کر دی نا تم نے میری مدد، تو اب چلے جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے شکر کا سانس لیا۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اور یہ کپڑے اتنی جلدی کیسے پھیلا لیے تم نے؟ رانیہ میرے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ بہت سوال کرتی تھی۔ یار خود سے باتیں کر رہی تھی، اور کوئی چھت پر ہے کیا جس سے میں باتیں کروں گی؟ تمہیں تو پتہ ہے نا میں شروع سے ہی کتنی فاسٹ ہوں، اسی لیے چٹکیوں میں نے کپڑے پھیلا لیے۔ ویسے تم اوپر کیوں آ گئی؟ میں نے بنا پریشان ہوئے اس کو بہلایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ذرا سا بھی شک ہوتا۔ اگر ہو جاتا تو وہ اپنی دادی سے نہ جانے کیا کہہ دیتی، اور دادی مجھے گھر سے نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ چائے رکھتی تھی، صالحہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھ لوں گی، اس لیے میں تمہاری مدد کو آ گئی، لیکن تم نے پھیلا لیے ہیں تو آ جاؤ، چلتے ہیں پھر نیچے۔ رانیہ مجھے دیکھ کر بولی، اور پھر ہم دونوں نیچے آ گئیں۔ اس طرح جب بھی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ جنزادہ سلیمان میری مدد کو حاضر ہو جاتا۔ مجھے اس کا مدد کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے غصہ محض اس بات پر آتا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس طرح کچھ مزید ماہ گزر گئے اور میں نے اپنا BA مکمل کر لیا۔ رانیہ نے FA کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خالہ کی فیملی بہت امیر تھی۔ انہوں نے کوئی رانیہ کو پڑھا لکھا کر جاب تو کروانی نہیں تھی۔ خالہ مجھے بھی بس BA کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے بھی پڑھوں گی، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ میرے ماں باپ کا خواب تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اپنے پیروں پر خود کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ خالہ کے مجھے پر بہت احسانات تھے، میں ساری عمر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی رہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پڑھ رہی تھی۔ ابھی MA کے ایڈمیشنز اوپن نہیں ہوئے تھے، اسی لیے میں گھر میں فارغ پھر رہی تھی۔ میں آج کل نوٹ کر رہی تھی کہ رانیہ اپنے تائزاد ثاقب کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اسی کی باتیں کرتی تھی، لیکن ثاقب اسے زیادہ لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ثاقب کو پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے کہہ نہیں سکتی، کیونکہ یہ بات اس سے کرنا مناسب نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ثاقب اور رانیہ کے رشتے کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ رمیز ابھی تک پاکستان نہیں آیا تھا، اس نے وہیں پر جاب شروع کر دی تھی۔ وہ یہاں واپس آ رہا تھا کہ شدید موسم خرابی کی وجہ سے سب فلائٹس کینسل ہو گئیں اور اس نے یہاں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کچھ عرصہ جاب کر کے واپس آ جائے گا۔ خالو اور تمام گھر والے اسے کہتے تھے کہ پاکستان میں اپنا ذاتی بزنس اتنا بڑا چھوڑ کر وہ کیوں پردیس میں نوکریاں کر کے خوار ہو رہا ہے۔ ان سب بات کا رمیز پر کوئی بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ اپنی من مانی کرتا تھا۔ ایک طرح سے مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی تھی۔ وہ مجھے خوددار بھی لگتا تھا۔ آج رانیہ اداس تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پتہ نہیں کس بات کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں کچن میں اپنے اور رانیہ کے لیے اسپیگیٹی بنا رہی تھی۔ ہم دونوں کو اسپیگیٹی بہت پسند تھی۔ میں نے سوچا کہ رانیہ کو اچھی سی ٹریٹ دے کر اس کا موڈ اچھا کر دوں گی، اور پھر اس کی اداسی کی وجہ جان کر
اس کے مسئلے حل کر دوں گی۔ میں اسپیگیٹی بنا رہی تھی کہ کچن میں ثاقب داخل ہوا۔ میں نے ایک نظر کچن کی نکڑ میں ڈالی جہاں جنزادہ سلیمان کھڑا تھا۔ وہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے مسکرا کر ثاقب سے پوچھا۔ ہاں، تم چاہیے ہو، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میرے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ وریشا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز اس رانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میں اسے جاہل اور پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تم سے تمہاری رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہتے ہوئے اچانک مجھ سے پوچھا تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سخت دھچکا لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ثاقب مجھے ایسا کہہ دے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا۔ میں نے بے یقینی سے سلیمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی خفگی کے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی حیرانی کا اظہار کرتی، مجھے کچن کے باہر رانیہ نظر آئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ثاقب نے بھی میرے تعاقب میں دیکھا۔ مجھے رات تک جواب دینا وریشا، مجھے کہہ کر وہ ناگوار نظر رانیہ پر ڈال کر کچن سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ میں نے ثاقب سے محبت کی، بے انتہا محبت۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور دن رات اسی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے۔ کل اس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر میری دنیا اجڑ گئی، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دنیا اجاڑنے والی وہ لڑکی ہوگی جسے میں نے اپنا دوست مانا ہوگا اور وہ میری کزن ہوگی۔ تم اس قدر گھٹیا ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم اسی نیت سے ہمارے گھر آئی تھی، مجھے پتہ لگ چکا ہے۔ تم ایک برے کردار کی لڑکی ہو جس نے میرے ہونے والے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا۔ ابھی میں سب کو جا کر تمہارا اصلی چہرہ دکھاتی ہوں۔ پہلے پہل تو مجھے بس تم پر شک تھا کہ کسی لڑکے سے تم کالج میں ملتی ہو، لیکن میں نے اس پر دھیان نہ دیا۔ لیکن اب جب کہ تم ثاقب پر ڈورے ڈال رہی ہو، اس لیے ضروری ہے کہ گھر والوں کو تمہارا گندا روپ دکھایا جائے تاکہ تم جیسے گند کو وہ گھر سے باہر نکال سکیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی گندی لڑکی کو میں نے اپنا دوست مانا۔ لعنت ہے تم پر۔ اس نے روتے ہوئے مجھے وہ الفاظ کہنا شروع کیے جس سے میرے دل پر مسلسل ضربیں لگنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رانیہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہوگی۔ اس نے میرے منہ پہ چٹاخ سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے تھپڑ سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جو تکلیف آج رانیہ نے مجھے دی تھی، اس سے قبل ایسی تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے لفظوں کی مار ماری تھی۔ وہ سب کو بتانے جا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار سلیمان جنزادے کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رانیہ لاؤنج میں آ کر خالہ اور دادی کو آواز دینے لگی، سلیمان جنزادہ کچن سے باہر چلا گیا۔ وہ بہت تیش میں لگ رہا تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہ پائی۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کیا جہاں اسپیگیٹی جل چکی تھی۔ لاؤنج میں رانیہ کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ میں فوری بھاگی تو دیکھا وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے ماتھے سے خون نکل کر فرش کو بھگو رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ میں گھر میں ہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی رانیہ کے کچن سے نکلتے ہی وہاں سے بھاگا تھا۔ ہماری ساری باتیں کوئی اور بھی سن چکا تھا۔ میں پریشانی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جنزادہ سلیمان بھی میرے تعاقب میں تھا۔ یہ تم نے کیا کیا سلیمان؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ میں جانتی تھی رانیہ کو سلیمان نے ہی زمین بوس کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، سوائے اس کی یادداشت چلی جائے گی۔ اسے بس یہ یاد نہیں ہوگا کہ تمہارے اور ثاقب کے درمیان کیا بات ہوئی اور رانیہ نے تمہیں کیا کہا۔ تم اس ثاقب سے دور رہنا، اور دوسری بات یہ کہ جتنی گھٹیا باتیں رانیہ نے تمہیں کہی ہیں اور تمہیں تھپڑ بھی مارا، اس کے لیے اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔
اسی لیے اسے یہ چھوٹی سی سزا دی ہے۔ چونکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، سو یہ میرا فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لوں جو تمہیں تکلیف دے۔ جنزادہ سلیمان مجھے تحمل سے کہنے لگا، تم اس وقت چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، اسی لیے اسے جانے کو کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوری غائب ہو گیا۔ رانیہ کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر صالحہ کھڑی تھی، وہ پریشان تھی۔ ہم لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے رانیہ اور سب گھر والوں کا انتظار کرنے لگے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ رانیہ بالکل ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ مغرب ہو چکی تھی اور ہم سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خالہ کا فون بھی یہاں رہ گیا تھا، ورنہ میں ان کو کال ہی کر کے رانیہ کی خیریت دریافت کر لیتی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی میں نے نماز ادا کی اور اس کی خیریت کی دعا مانگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والے گھر آ چکے تھے۔ رانیہ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب اسے ایک حادثہ سمجھ رہے تھے کہ پھسلنے کی وجہ سے رانیہ گری تھی۔ خالہ اس کے لیے تازہ جوس بنا لائیں۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رانیہ مجھ سے بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے آج ہمارے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ میں بھی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل اس کی جانب سے ٹوٹ گیا تھا، اور یہ ایسا زخم تھا جو ساری زندگی بھرنے والا نہیں تھا۔ بے شک رانیہ بھول گئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میرے دماغ میں تو اس کی باتوں کا ایک ایک لفظ بازگشت کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ مجھے یاد تھے، پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی، میری آنکھیں نم تھیں۔ رانیہ نے بری طرح میرا دل توڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک جنزادہ سلیمان حاضر ہوا اور اس نے میرے قریب بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے میرے آنسوؤں کو پونچھا۔ اس کے لمس پر میں چونکی۔ تم کیوں آ گئے؟ میں نے برہمی سے پوچھا۔ تمہارے یہ قیمتی آنسو پونچھنے آیا ہوں جو تم ایک حقیر انسان کے لیے ضائع کر رہی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سلیمان، تم نے وہ باتیں رانیہ کے دماغ سے تو نکال دی تھی، لیکن میرے دماغ سے بھی نکال دو۔ کچھ ایسا کرو کہ مجھے کچھ یاد نہ رہے۔ میں اس اذیت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک آواز سے بولی، یہ کام میرے لیے آسان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسے لوگوں کی حقیقت ہمیشہ یاد رہے، تاکہ تم دوبارہ ان کے قریب جا کر اپنا دل ان کے ہاتھوں نہ روندو۔ جنزادہ سلیمان نے مجھے کہا، سلیمان، تم اب جاؤ یہاں سے، میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے جنزادہ سلیمان سے کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جنزادہ سلیمان غائب ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے صالحہ تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس کی تیزی پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی اور پھر عجلت میں گیلری کا معائنہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی حرکت پر ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ سلیمان۔ اس کے منہ سے سلیمان کا نام سن کر میرا رنگ فاق ہو گیا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کون سلیمان؟ میں نے جان بوجھ کر انجان بننے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے خود تمہارے کمرے سے کسی لڑکے کی آواز سنی ہے اور تم اسے سلیمان کہہ رہی تھی۔ رانیہ بھی اس سے بات کی گواہ ہے کہ تم کالج میں کسی لڑکے سے ملتی ہو۔ اب تم نے اسے گھر تک بلا لیا اور اوپر سے تم میرے بھائی کو بھی پھانسنے کے چکر میں ہو۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، یا تو تم اس گھر سے نکلو یا پھر میں اور رانیہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دیں گے۔ یاد رکھنا، 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ معلوم نہیں ابھی تک رانیہ نے سب گھر والوں کو سچ کیوں نہیں بتایا، لیکن دیکھنا وہ خود ہی سب کو بتائے گی، اور وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہے تم خود چلی جاؤ، ورنہ جب خالہ تمہیں دھکے مار کر نکالیں تو یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ صالحہ مجھے دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولتی جا رہی تھی اور تحقیر آمیز نگاہ مجھ پر ڈال کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی چلی گئی۔ میں لرز اٹھی۔ میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جنزادہ سلیمان واپس آ گیا اور میرے قریب بیٹھ گیا۔
تم پھر سے رونے لگی وریشا۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ میں نے تمہیں شروع دن سے کہا تھا نا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے میرا پیچھا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تمہیں لگتا ہے تم میری مدد کر رہے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں مصیبتوں میں پھنستی جا رہی ہوں۔ نہ تم کالج میں اس دن مجھ سے ملنے آتے، نہ رانیہ کو ہم پر شک ہوتا۔ میں تم سے کہتی رہی یہاں نہ آیا کرو، یہاں نہ آیا کرو، لیکن تم نے نہیں سنا۔ تمہاری وجہ سے صالح نے میرے کمرے سے باہر تمہاری آواز سنی ہے، اور وہ بھی رانیہ کی باتوں کو سچ سمجھ رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ میں واقعی میں بری لڑکی ہوں، اس کے بھائی کو پھنسا رہی ہوں۔ میں اسے روتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے ہاتھ ابھی تک اس کے گریبان پر تھے۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی لباس میں نظر آتا تھا۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ جنزادہ سلیمان نے میرے گرد بازو حائل کیے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ وریشا، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ جس طرح رانیہ کے ذہن سے باتیں نکالی ہیں، یوں ہی صالح کے ذہن سے نکالنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ سلیمان کے کہنے پر میں تیزی سے اس سے دور ہوئی اور اپنے آنسو پہنچے۔ کس کس کے ذہن سے باتیں نکالو گے تم؟ میں تمہیں کتنی بار کہوں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ آج سے پہلے میں کبھی نہیں روئی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن جب سے تم آئے ہو تم نے میری زندگی میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ میری اچھی بھلی زندگی میں تمہاری وجہ سے طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ تم چلے جاؤ سلیمان، ورنہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں خود کو مار ڈالوں گی۔ اگر اب تم نے مجھے کبھی اپنا چہرہ دکھایا تو اسی وقت میں اپنی جان لے لوں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس کو دیکھ کر بولی۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور میں غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ جنزادہ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو چمک پڑے۔ میری وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں تمہاری مدد کی نیت سے آیا تھا۔ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری تکلیف کی وجہ بنا ہوں، تو اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سر تکیے پر رکھ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب صالحہ کیا کرتی ہے۔ مجھے بس اس وقت اللہ سے دعا کرنی تھی کہ وہ میری مدد کریں۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے نہ جانے رات کو میری آنکھ کب لگ گئی، مجھے خبر نہ ہوئی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اچھے سے کپڑے پہنے اور سلیقے سے بال بنائے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے اور میری پریشانی میرے چہرے سے عیاں نہ ہو جائے۔ میں باہر آئی تو خبر ملی کہ ازمیر آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بھی مسکرا دی۔ صالح مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ کچن میں خالہ تھی، میں ان کے ساتھ ناشتہ بنانے لگی۔ رانیہ بھی ساتھ ہی تھی۔ میں مجبوراً اس سے باتیں کر رہی تھی، ورنہ میرا دل اسے مخاطب کرنا ہرگز گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ناشتہ تیار کر کے میں نے لاؤنج میں لگا دیا۔ ازمیر مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگا، میں نے بھی اسے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر تھیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میں بے چین ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے میں نے برتن اٹھائے اور پھر کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ پتہ نہیں ازمیر میری طرف کیوں دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بس صالحہ کو سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں گہری سانس خارج کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ سب کچھ ٹھیک اور خوشگوار چل رہا تھا۔ صالح نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور یہ بات مجھے سکون دے رہی تھی۔ البتہ وہ میری جانب تیش بھری نظروں سے ضرور دیکھتی رہتی تھی۔ آج سب معمول کے مطابق شام کی چائے کے لیے لاؤنج میں جمع ہوئے۔ میں نے رانی اور خالہ نے مل کر چائے بنائی۔ خالہ آج بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں مزے سے چائے پی رہی تھی جب خالہ نے حیران کن انکشاف کیا۔ آج آپ سب کو میں ایک نئی خبر دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے ازمیر کی شادی جلد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خالہ کی بات پر سب حیران ہو گئے۔ یہ خبر غیر متوقع تھی۔ کس سے کیا ہے؟ رانیہ نے پوچھا۔
میری بھانجی وریشا سے۔ میں نے ازمیر کی شادی وریشا سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی بات سن کر سب حیران ہوئے۔ زیادہ دھچکا تو صالح کو لگا تھا، لیکن میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہ پائی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیا یہ فیصلہ بھابھی آپ نے امی جی کی مرضی جان کر کیا ہے؟ روبینہ خالہ سے پوچھنے لگی۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ خالہ کی ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ بات واقعی تعجب کی تھی کہ وہ کس طرح راضی ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ میرا بھی تھا، اسی لیے دادی کو زیادہ اعتراض نہیں ہوا۔ مجھے وریشا پسند آئی ہے، سو میری شادی اسی سے ہوگی، ازمیر نے انہیں صاف الفاظ میں کہا۔ میں نے خالہ کی ساس کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواریت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں انکار کروں یا اقرار۔ صالح وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے میری مرضی جانے بغیر سب کے سامنے ازمیر کو انگوٹھی دی، جو اس نے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا رد عمل دوں، سو اسی حیرانی میں کمرے میں چلی گئی۔ رانیہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اسے بہت خوشی تھی کہ میری شادی ازمیر سے ہوگی۔ میں بھی مسکرا دی تھی، مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بڑا دل کر کے رانیہ کو معاف کر دیا، لیکن جو زخم اس نے دیے تھے وہ آہستہ آہستہ ہی بھرنے تھے۔ 2 دن بعد خالہ کی نند کی بیٹی کی شادی تھی، سب نے وہاں جانا تھا، لیکن ازمیر نے مجھے میسج کیا کہ میں شادی پر نہ جاؤں، بلکہ اس دن وہ مجھے ڈنر پر ریسٹورنٹ میں لے جائے گا۔ میں نے خالہ کو بتایا تو انہوں نے خوشی خوشی مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تم چلی جانا بیٹا، اس بارے میں گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بس تم کوئی بہانہ بنا کر گھر پر رک جانا، اور ازمیر بھی کوئی بہانہ بنا لے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ازمیر کے ساتھ جا رہی ہو، ایسے تم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ خالہ نے بخوشی کہا۔ مجھے بھی شدت سے اس دن کا انتظار تھا۔ ازمیر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جنزادہ سلیمان نہیں آیا تھا، اور مجھے بہت سکون تھا کہ وہ نہیں آیا۔ میں پرسوں کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ الماری میں دیکھنے لگی۔ میں اس دن خوبصورت لگنا چاہتی تھی۔ اس رات صالح ازمیر کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کے اندر بہت زیادہ غصہ بھر گیا تھا۔ وہ کافی دیر ازمیر کے کمرے میں رہی تھی۔ جب وہ ازمیر کے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ازمیر کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا تھا۔ ضبط سے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بڑا طوفان آنے کو ہے۔ کل رات میں نے اور رانیہ نے گول گپے کھا لیے تھے۔ میرا گلا بہت حساس تھا، اسی لیے فوری پکڑا گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے خالہ کو نہیں بتایا کہ وہ آج مجھے جانے سے روک نہ دے، اسی لیے میں نے آگمنٹن کی گولی کھا لی۔ درد کی شدت میں کافی کمی آئی تھی، لیکن بخار ہو رہا تھا۔ حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے زیادہ محسوس نہ کیا۔ میں کل کالج ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر رک گئی تھی، جبکہ ازمیر بھی کسی بہانے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس نے مجھے میسج کیا کہ جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ مجھے ازمیر کے ساتھ جانے کی اتنی خوشی تھی کہ میں جلدی جلدی تیار ہو گئی اور اسے میسج کیا۔ وہ گھر آ چکا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتا حیران رہ گیا۔ میں نے جھینپ کر نگاہیں جھکا لی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلی؟ وہ تیش سے بولا۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا کسی سے چکر چل رہا ہے، اور جائیداد کے چکر میں تم نے ثاقب کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہی سب بولنے لگا جو صالح نے اسے کہا تھا۔ میں نے تمہیں اتنا گھٹیا نہیں سمجھا تھا، وہ چلا کر بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ازمیر، یہ سب کس نے کہا ہے آپ سے؟ بتائیں مجھے، اس سب میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کسی نے آپ کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنے دفاع میں بولی، شٹ اپ، جھوٹ مت بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ تیش سے میرے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے بولا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہیں چاہنے لگا تھا، لیکن تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ کاش تمہاری سچائی
صالح مجھے پہلے بتا دیتی، میں تم سے بدلہ تو ضرور لوں گا، اور ایسا لوں گا کہ زندگی بھر تم یاد رکھو گی۔ میں تمہیں ایسا رسوا کروں گا کہ تم اپنے عاشق کے قابل تو کیا، کسی کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں اس کے روپ پر حیران تھی۔ وہ بیڈ پر آیا، میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں اپنے دفاع میں کچھ نہ کر پائی۔ میں اس کے قبضے میں تھی۔ مجھے اپنی عزت لوٹتی ہوئی نظر آئی۔ میں بار بار سلیمان کو پکارنے لگی کہ شاید کوئی معجزہ ہو اور وہ آ کر اس بار بھی میری مدد کرے اور مجھے ازمیر کے برے ارادوں سے بچا لے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آ جائے گا اور وہ ہمیشہ کی طرح میری مدد کرے گا۔ پھر میں اس سے معافی مانگ لوں گی اور وہ خوش ہو جائے گا، لیکن میں نے ہی تو اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ پھر وہ کیوں آتا؟ سب ختم ہو گیا تھا۔ تم اتنی بے شرم ہو کہ اب بھی اپنے عاشق کا نام لے رہی ہو؟ وہ میرے چہرے پر تھپڑ مار کر بولا۔ میں چیخ رہی تھی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ سب ختم ہو رہا تھا۔ اسی دوران خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، وہ تھوڑی دیر میں گھر آ رہی ہیں، کیونکہ سونے کا سیٹ جو اپنی نند کی بیٹی کو انہوں نے شادی کے تحفے میں دینے تھا وہ یہیں رہ گیا تھا۔ میری چیخیں سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ازمیر میرے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ اس نے خالہ کو دیکھ لیا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ خالہ کمرے میں میری اجڑی حالت دیکھ رہی تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کا نشان تھا اور جسم پر بھی نشان تھے۔ انہوں نے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر میں بے سدھ پڑی رہی۔ کیا کیا ہے تم نے ورشیہ کے ساتھ؟ بولو، انہوں نے ازمیر کے کمرے میں جا کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ تو آپ گئی ہوں گی، یہ سب میں نے اس بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ مجھے سچائی پتہ چل گئی تھی کہ وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ازمیر نے جواب دیا۔ کس نے کہہ دیا تم سے؟ تم نے یہ کیا کر دیا ازمیر؟ وہ صرف تم سے محبت کرتی تھی، خالہ روتے ہوئے بولی۔ یہ سب صالحہ نے مجھ سے کہا ہے اور رانیہ بھی اس بات کی گواہ ہے، ازمیر نے جواب دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ازمیر، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس جھوٹی صالحہ کی باتوں پر یقین کر لیا تم نے؟ میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گی، خالہ کہہ کر جلدی سے میرے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے میرے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ نے باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور اس کے ہاتھ سونے کا سیٹ بھجوا دیا۔ بعد میں انہوں نے گیراج سے گاڑی باہر نکالی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرنا جانتی تھی۔ ازمیر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ خالہ بمشکل مجھے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئی۔ گھر میں اس واقعے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ خالہ نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اچانک ورشیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اسے اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہم اسپتال پہنچ گئے۔ میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے، اس وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد مجھے ہوش آ گیا، لیکن میں کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ اسپتال میں ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں کسی ٹراما سے گزری ہوں اور اسی لیے میری یہ کیفیت ہے۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب میں اس صدمے سے باہر نکل پاؤں گی۔ انہوں نے مجھے ادویات دے کر گھر بھیج دیا۔ ازمیر دوبارہ دبئی جا چکا تھا اور پھر 3 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میں اسی کیفیت میں تھی، نہ میں کسی سے بات کرتی تھی، نہ بولتی تھی، نہ کھڑی ہوتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی۔ خالہ نے ایک فیمیل نرس میرے لیے رکھ لی تھی تاکہ میرا اچھے سے خیال رکھا جاتا۔ خود وہ بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ اس دوران رانیہ کی ثاقب سے شادی ہو گئی تھی۔ شادی پر بھی ازمیر نہیں آیا تھا۔ 3 سالوں میں مجھے جنزادے سلیمان نے بھی اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے آ چکے تھے لیکن وہ مجھے یہ دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتے کہ میں گونگی اور لنگڑی ہوں۔ سب مجھے یہی کہنے لگے تھے۔ خالہ کی ساس بھی مجھے یہی کہتی تھی۔ خاندان میں گونگی اور لنگڑی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ بس ایک خالہ ہی تھی جن کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، باقی سب بدل گئے تھے۔ میری حالت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، میں بالکل ویسی ہی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ گھر میں سب کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں حیرانی سے اٹھ بیٹھی اور باہر کو بھاگی۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ پتہ چلا کہ ازمیر کو کسی نے دبئی میں قتل کر کے
دردناک موت دی ہے۔ یہ خبر میرے لیے خوشخبری کی طرح آئی۔ سب مجھے ٹھیک دیکھ کر حیران تھے۔ خالہ خوش تھیں لیکن انہیں اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ تھا۔ میں بھی حیران تھی کہ میں ٹھیک کیسے ہو گئی۔ میری نظر اچانک اپنی کلائی میں کنگن پر پڑی۔ یہ میرا کنگن تو نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے اسے چھوا تو وہ جن شاید سلیمان میرے سامنے آ گیا۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے شانوں سے تھاما۔ میں کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو وریشا، مجھے تمہارے کہنے پر یوں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے قریب رہتا تو اس زہریلے انسان کے شر سے تمہیں بچا لیتا۔ اس بات کا مجھے افسوس رہے گا اور میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ دن پہلے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں دیکھنے آیا تھا اور پھر مجھے تمہارے ساتھ گزرے دردناک سانحے کی خبر ہوئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس ذلیل انسان سے بدلہ لے کر رہوں گا، اور دیکھو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اور یہ کنگن میں نے تمہیں پہنچایا ہے۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے کہتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر میں بے قرار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے گرد بازو حائل کر دیے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں بلکہ میری غلطی ہے سلیمان۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہیں دور بھیج دیا۔ تم نے تو ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ اگر تمہیں نہ بھیجتی تو تم میرے پاس ہوتے اور میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہوتا۔ ازمیر کی موت کی خبر سن کر میرے دل کو تسلی مل گئی ہے۔ جو خوشی اب محسوس ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے خوشی دی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت غلط کہا۔ میں روتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، بس تم رونا بند کرو، اب سب ٹھیک ہے۔ وہ مجھے خود سے جدا کرتے ہوئے بولا۔ میں مسکرا دی تھی کیونکہ اب سب ٹھیک تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور خالہ نے ایک اچھے لڑکے سے میری شادی کر دی۔ وہ جنزادہ بھی اپنی دنیا میں شادی کر چکا تھا۔ جب ہمیں ایک دوسرے کی یاد آتی تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا خواب پورا کیا تھا اور پڑھ لکھ کر قابل انسان بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔